बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो ये मैं क्लिप जो है वो चलाना चाहता हूँ जो कि वायरल है, और मेरा ख़्याल में बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं या मुझसे मुंसलिक हैं, ज़ाहिर मेरा वीलॉग भी आप सोशल मीडिया पे ही देखते होंगे, तो वो ये क्लिप देख चुके होंगे। हफीजुल्लाह न्याज़ी से हमारा 10 साल से हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हमारी फैमिली का ताल्लुक़ है, ना जो हमारी बहन उनकी जो वाइफ थी उनका ताल्लुक़ है, ना कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर ये मेरे ख़्याल में सदर साहब को मिल रहे हैं तो शायद नून, क्योंकि वो नून लीग के ख़ास नुमाइंदे हैं, तो वो नून लीग की हैसियत से ही उनको मिल रहे होंगे। हम लोगों का, ना हमारा भाई का, ना हमारी बहनों का उनसे ना कोई ताल्लुक़ है, ना वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना हम उनको जानना चाहते हैं। सीधी सी क्या आप पीटीआई को लीड करेंगी इमरान खान की गैर मौजूदगी में? देखिए, पीटीआई तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और इमरान खान उसका लीडर है। चाहे वो जेल में बैठा हो चाहे बाहर हो, इमरान खान ही उनका लीडर है। आपके साथ या खान साहब के साथ या पार्टी की किसी लीडरशिप के साथ किसी ने कोई रब्ता किया कि कोई बैकडोर, कोई चैनल, कोई डील, कोई चीज़ इस किस्म की कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, खान साहब बैरून मुल्क चले जाएं, इस किस्म की कोई चीज़ हुई? देखिए, डायरेक्टली तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप लोग खान साहब को ऐसे कर लें कि बाहर चले जाए, क्योंकि उनकी डील ही यही ऑफ़र कर रहे हैं खान साहब को हर तरीके से कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। 27 साल मेरे भाई ने मेहनत किया है इस कौम को जगाने के लिए। आपका ख्याल है वो अपने 27 साल की मेहनत आज वो ज़ाया करेगा? वो इस मुल्क को छोड़ के जाएगा? अपने मुल्क को, इतने कीमती मुल्क को छोड़ के जाएगा? हफीजुल्लाह न्याज़ी से हमारा 10 साल से हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस क्लिप में आपने देखा है कि अलीमा खान है, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने कुछ बातें की हैं। वैसे तो मुझे इस क्लिप को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए था, और ये जानते हुए कि अलीमा साहिबा जो हैं उनकी क्या कैपेसिटी है और वो किस तरह किस पैराए में गुफ्तगू कर सकती हैं, वो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे बेशुमार मीडिया के लोगों की कॉल्स आईं और ज़ाहिर हर बंदा इसमें से कोई जूसी या एक वो जो होता है गॉसिप्स ढूंढना चाहता था। तो मैंने तो खैर किसी को ना कुछ इस पे रिस्पॉन्स दिया है, ना देता, ना दूंगा, और ना देना बनता है। लेकिन मेरा ख्याल था कि मुझे कुछ चीज़ें जो है वो मेरी वजाहत बनती है अपने कम से कम एक व्लॉग बना के, क्योंकि पब्लिक के अंदर बात शेयर हुई है। पहली बात यह है कि ये कोई ख़बर नहीं है कि मेरे कुछ 10 साल से कत्ता तल्लक की जो है वो हुई है। जो बंदा मेरा व्लॉग देखता है, जो बंदा मेरा कॉलम पढ़ता है, पिछले 10 साल नहीं बल्कि कमो पेश 11 साल है, कि वो ये जानते हैं कि ये सहूलत मैंने अपने आप को फराहम की है कि मैंने अपना रास्ता अलहदा कर लिया है, और ये ऑप्शन मैंने अपने तौर पे अपने लिए एक्सरसाइज की है। दूसरी बात, कतई नज़र इसके कि ये एक जो है पब्लिक के अंदर बात की गई है, मीडिया पे की गई है और मीडिया ने इसे खूब उछाला है, तो उसमें सिवाय इसके कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मैं उसको स्ट्रेटन अप कर सकता हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं कुछ कह सकता हूँ, ना मुझे कुछ कहना चाहिए, उसकी क्या बैकग्राउंड है और बड़ी मेरे पास वैलिड उसकी बैकग्राउंड है, उसकी वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा उनसे, इमरान खान साहब से कोई एक रिश्ता नहीं है। मेरा एक रिश्ता ऐसा है कि जो ना इमरान खान साहब ने बनाया है ना मैंने बनाया है, ना उस रिश्ते से इनकार मैं कर सकता हूँ ना इमरान खान कर सकते हैं, और वो हमारा खून का रिश्ता है और वो अल्लाह मियाँ ने बनाया है। और जो रिश्ते अल्लाह मियाँ बनाता है वो इंसान के बस की बात नहीं होती कि उससे इनकार करे। ये तो ज़रूर हो सकता है कि वो हम तोड़ लेते हैं या उनसे लातलकी कर लेते हैं या आग कर देते हैं किसी को, और ये बिल्कुल हर बंदे का हक़ है कि वो करे, लेकिन उससे इनकार नहीं करते, वो रहता वही है। अगर कोई वालिद किसी बेटे को आग कर दे तो कोई ये नहीं कहेगा कि अब ये बेटा जो है नया बाप ढूंढे और कहीं से फिर जाके कोई और काम करे। उसको उसी के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि मशहूर यही होगा कि फ़लाँ का बेटा है लेकिन बाप ने आग कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है
کہ میرا خیال میں اس بارے میں جو انہوں نے کہی ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کی. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پڑھ رہے ہیں 2012 سے 2013 سے، تو شاید انہوں نے مدت کم بتائی ہے 10 سال. میں 11 سال سے لا تعلق ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں چارسو ہے. لیکن اس لا تعلقی میں نے 2-3 چیزیں بالکل اپنے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، اور وہ میرا خیال میں وہ اخلاق، آداب اور کوئی ویلیو سسٹم جو ہے، اصول جو ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ وہ چیزیں میں اپنائے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے دن بھی ہر جگہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو میں جب بھی کرٹیسائز کروں گا، میرے لیے بہت سارے نو گو ایریاز ہیں اور میں ان میں کبھی نہیں جاؤں گا. ان کے ذات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، ان کے جو باقی مسائل ذاتی ہیں، نجی ہیں، میں اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا ہوں. دوستوں میں بھی نہیں کرتا ہوں، پرائیویٹ محفلوں میں بھی نہیں کرتا ہوں. کوئی بندہ پوچھے تو مجھے بالکل میں ایسا معصوم و مپرا بن جاتا ہوں جیسے مجھے واقعتاً، اور واقعتاً بات بھی صحیح ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، اور اگر علم ہو بھی تو میں نہ کرتا. اور میرے بالکل یہ ہر طریقے سے ان کی بے شمار چیزیں میرے پاس شاید امانت ہوں جو انشاءاللہ خیانت کبھی نہیں ہوگی. اور یہی مرتبہ، یہی رتبہ جو ہے عمران خان صاحب کے باقی فیملی ممبرز کو بھی حاصل ہے، اور میں کبھی بھی کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا. باقیوں کے بارے میں تو میں کوئی سیاسی بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ سیاست پہ نہیں ہے. عمران خان صاحب پہ کی جو سیاست ہے، مجھے نہیں پتہ کہ میں اس کے بات کرتا ہوں تو اس میں کتنی چیزیں جو ہے وہ میرا ذاتی ان سے عناد ہے، غصہ ہے یا اختلاف ہے، اور کتنی ایسی ہے کہ جو میری اپنا ایک پیشن ہے، میرے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میں سیاست میں ایکٹیو ہوا ہوں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں 10th کلاس میں ہو گیا تھا. اور 10th کلاس کا مطلب ہے کہ میں 1968 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مل چکا تھا. میں 1968 میں ان کی بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحب سے بھی، اور ان کی جو بیٹی بے نظیر صاحبہ ہیں، جب وہ میرا خیال میں 13-14 سال کی ہوں گی، تو میں ان کو ہی مل چکا ہوں. اور بے شمار لوگ جو ہیں، ہمارا گھر چونکہ ہب تھا کہ 1964 میں اگر فاطمہ جناب میاں والی آئی تھیں تو ہماری ہی مہمان تھی، کہ میری والد، میرے چچا جو تھے بڑے مؤثر طریقے سے ایکٹیو تھے. اور اس وقت اپوزیشن، میرا خیال ہے کہ دل گردے کا کام ہوتا تھا کہ گورنر امیر محمد میاں والی کو اور ایوب خان کا معاشرہ اور اس کی کو اپوزیشن کرے. 1962 میں میرے والد صاحب نے اسی ملک امیر محمد کے بیٹوں کو للکارا تھا، ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا تھا، جو کہ ایک صحیح حاصل تھی، جیسے فاطمہ جناح کا الیکشن ایوب خان وقت میں صحیح حاصل تھی، لیکن ہم نے لڑا. اور اس میں میں وہ سارا دیکھتا رہا، تو ہم چھوٹے تھے تو بھی انوالوڈ تھے. پھر ہمارے گھر میں چونکہ سارے پاکستان کے قومی رہنما جب میاں والی آتے تھے تو ان کی میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہوتا تھا. بلکہ یہ سلسلہ لمبا رہا. جو لوگ ہماری پارٹی میں نہیں ہوتے تھے، میرے والد صاحب کی، میرے چچا کی پارٹی میں، پھر بھی اگر وہ جیل میں آتے تھے تو وہ کیٹر ہم کرتے تھے. بھٹو صاحب سے تعلق یہ تھا کہ میاں والی جیل میں تھے اور ان کی فیملی ہمارے گھر آ کے ٹھہرتی تھی. اور یہ بات، یہ سارا میاں والی جو ہے بندہ جانتا ہے، جو ہماری فیملی کو جانتا ہے کہ اس فیملی کی روٹس کیا ہیں سیاست کے اندر. بہرحال جب میرے پیشن بنے تو میرا ایک لائن فرق تھی. میں شروع میں تو 2-3-4 سال مسلم لیگ کی سیاست سے بڑا متاثر تھا، جو گھر کے اندر تھی. مسلم لیگ پرانی تھی، مسلم لیگی تھے فیملی. تو میں اسلامی جب طلبہ سے انسپائر ہوا 1971-72 میں بھی میں کالج میں تھا. تو میں انسپائر ہوا اور مجھے اپنے طور پہ پڑھ کے، کوئی کسی نے مجھے یہ نہیں کہ اپروچ کیا، تو میرا جو ہے وہاں پہ لگ گیا ایک نظام. پھر میں نے اس کے بعد ایک نظریاتی سیاست کی اور بھرپور کی، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کی، اسی طریقے کی سی جس طریقے جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی جوڑی کے سامنے میں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے سیاست کی ہے. یہ بات لکھا ہے، سیاست مراد لکھا ہے، یا میں ٹی وی بول رہا ہوں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے. یہ تو اب ہر کوئی بندہ بول رہا ہے نا، جنرل باجوہ کا نام بھی لے لیتا ہے، وغیرہ اس وقت تھا کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کے زمانے میں دل گردہ چاہیے ہوتا تھا. میرے کالم پہ جنگ اخبار میں 2019 سے لے کے 2022 تک پابندی لگی رہی. میرے جیو کے پروگرام میں پابندی بھی لگی اور پھر مجھے محدود بھی کر دیا گیا اور مجھے ایک پرسنل نان گریٹر بنا کے رکھ دیا گیا ٹی وی کے اوپر. یہ کوئی ٹی وی مجھے نہیں لے سکتا تھا. یہ سارے میں جی لیں، لیکن مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ میرے جو پیشن تھے، میری جو نظریات تھے،
وہ ان کو میں نے اطمینان دلانا تھا، ان کو میں نے مطمئن کرنا تھا. چنانچہ یہ جو نئے برتھی ہوتے ہیں سیاست میں نا، جن کو عمران خان صاحب نے جگایا ہے اور وہ جاگ گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کو سیاست کی ABC نہیں پتہ تھی. یہی ملک کا شاید برباد نہ کر دیں کہ ایسے جاگنا اچھی چیز ہے، لیکن حماقت کے ساتھ جاگنا انتہائی خطرناک فعل ہے جو ہو رہا ہے. اگر اسی طرح کے لوگ جاگے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، تو پھر یہ سمجھیں کہ پھر یہ ملک کے اندر کیا بربادی آ سکتی ہے اور کیا بربادی ہو رہی ہے، چل رہی ہے. یہ ساری مشکلات یہی ہیں کہ کچھ بیوقوفوں کو بھی عمران خان صاحب نے ان کی سیاست کو بھی جگا دیا ہے، جھنجھوڑ کے جگا دیا ہے. اچھا، جگانا بھی ایک، میں اس میں پھر تبصرہ نہیں کرتا ہوں، ذاتی ہو جائے گا. یہ بھی بندہ سلیکٹیو ہوتا ہے کہ کس کو جگانا ہے کس کو نہیں جگانا. میں ابھی ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے لیے نواز شریف کی سیاست ہو، عمران خان صاحب کی سیاست ہو، میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں. نواز شریف صاحب کو میں نے کیوں اتنی اہمیت دی کہ نواز شریف صاحب نے جو کام عمران خان صاحب نے ایک کمپرومائز کر کے جمہوری حکومتوں کے خلاف ایک لاعمل بنایا اور جو ایک کام کیا، تو اور جس طریقے سے سیاست شروع کی اور جو بعد میں انہوں نے اس پہ تعصب کا اظہار بھی کیا. میں کبھی سارے ایونٹس لکھوں گا یا کتاب لکھوں گا، بتاؤں گا یہ کون سے کام تھے. جب میں ان کو منع کر رہا تھا 2012 میں، جب میں ان سے علیحدہ ہو رہا تھا، یا 2011 میں، تو وہ اس کے بعد اس وقت انہوں نے میرے ساتھ ناراضگی لے لی، لیکن وہ کام انہوں نے کیا، اس کام کا کیا خمیازہ بھگتا وہ خود کہہ چکے ہیں یہ میں نے غلط کیے. میں ان میں بالکل یہ چیزیں میرے لیے سطحی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، لیکن میں ان کو کرائٹیریا سمجھتا تھا اپنے پیشن کے اوپر. فار گڈ جب میرے کچھ آیا 70s میں بالکل ایکٹیولی بھرپور سیاست کی، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، پریزیڈنٹ تھا، اور بالکل پاکستان کے اندر قومی رہنماؤں کے اندر جانا پہچانا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی یاد اللہ تھی، کیونکہ میں ایک چھوٹا موٹا مقام حاصل کر چکا تھا. اور جب یہ سارے کام میں کر رہا تھا، تو اس وقت میرے جو پیشن تھے، پاکستان کو ایک نظریاتی ملک بنتے دیکھتا تھا. میں پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنتے دیکھتا تھا. میں 1973 کے اندر جو لیٹنٹ اسپرٹ پہ کہا گیا تھا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو میں امپلیمنٹ ہوتے دیکھتا تھا. یہ میرے خواب تھے، اور اس کے لیے میری کوئی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں ساتھ جو میرے ساتھی کام کرتے تھے ان کے اندر بھی کوئی ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی. کسی نے وہاں پہ عمران خان صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو خوش نہیں کرنا ہوتا تھا. ایک پیشن تھا کہ جی کوئی بندہ ذمہ داری نہیں لیتا تھا، بلکہ لوگ صرف کام کرنا چاہتے تھے. کیونکہ اور جتنے بھی لوگ تھے ہمارے نظریے کے لوگ تھے، یا جو لوگ نظریاتی طور پہ ہمارے مخالف تھے اور ایک اور نظریہ کے پرچارک تھے، ان کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی آئیڈیلزم تھا جو ہمارے اندر آئیڈیلزم تھا، چاہے لیفٹ کے تھے یا رائٹ کے تھے. بدقسمت ہوں میں اور بدقسمت ہے پاکستان کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پچھلے 25-30 سال کے اندر نظریاتی بحث ختم ہو گئی، کیونکہ دوبارہ ایک سیاسی عدم استحکام اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اور پاکستان کے اندر ایک آئین بنایا تھا، اس کے خلاف سازشیں ہر 4-5 سال بعد سامنے آ جاتی تھی. اس کو انڈرمائن کیا جاتا تھا طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، گولی کے ذریعے. چنانچہ بحث نہیں شروع ہو گئی کہ جی پہلے تو اب عیاشی یا نظریے کی بات کرنا، ضرورت ہے آئین کی بات کرنا. تب سے لے کے آج تک میں صرف آئین کی بات کرتا ہوں. اللہ کرے یہ آئین ہے جو اس فیڈریشن کو کچے دھاگے سے باندھ کے پھر رہا ہے. عمران خان صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آ گئی ہے کہ آئین جائے بھاڑ میں، یہ فوج مجھے لے کے آئے، چوروں کو ہٹا دے، چاہے آئین کو آپ بیڑا گرک کرتے ہیں. کیونکہ میں تو کیونکہ میری تو 27 سال کی سٹرگل ہے، میں نے تو لوگوں جگایا. یہ لوگ یکدم 2018 میں جناب باجوہ کے RTS سے جاگ پڑے تھے. اگر جناب باجوہ RTS نہ کرتے تو لوگوں نے نہیں جاگنا تھا. ان لوگوں کو جو الارم ملا جاگنے کا، یہ RTS سے ملا ہے کہ لوگوں کو جگایا گیا. اب اسی گو کے اندر مجھے اب یہ ساری باتیں جو ہے اس میں پہروں بول سکتا ہوں، گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ یہ ہم نے، ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا کیا نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے 2 باتیں کی، اور حقیقت ہے کہ وہ بالکل ہی ایک ایسی تھی کہ میں کسی خاتمے میں نہ لاتا کہ آپ کہہ رہے ہو جی ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو نہیں للکار رہے یا نہیں کر رہے. خیر وہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کیا تو کیا ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا خلائی مخلوق. اس سے پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اندر اپنی اقتدار سے زیادہ تھوڑا سا جو ہے کوئی اصول کی بات ہے.
چاہے ماڑے موٹے کمپرومائز ہی صحیح، لیکن اب کیا کیا جائے؟ باقی کون تھے؟ باقی تو مل بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے، میٹنگز کر رہے تھے، انہی فوجیوں کے دفتروں میں بیٹھے تھے. آپ پارا جو ہے آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ تحریک انصاف کا پولیٹیکل سیل بن چکا تھا. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ سارے کے ساتھ 2011 2012 2013 سے لے کے پھر آن ورڈ، پھر جب 2016 17 18 آیا ہے تو کیسے ثاقب نثار اور جنرل قمر باجوہ نے اس ملک کا کیسے باجا بتایا، وہاں تک پہنچایا کہ آج ملک جہاں پہ ہے، یہاں کے دو میرے بڑے مجرم ہیں. ایک کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، دوسرے کا نام عمران خان. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقیوں کا کام رول کو کم ہو سکتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف بھی اتنا ہی، شہباز شریف بھی جنرل باجوہ کے آخری 6 مہینوں میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا عمران خان صاحب 5.5 سال جنرل باجوہ کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں ذمہ دار ہے. دوسرا، میں نے کبھی کسی کی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے اپنا موقف رکھا، اور سب کو پتہ ہے میں نے کیا رکھا ہے. نہ میں نے کسی کو یہ کہ غلط فہمی ہے کہ میں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جا رہا ہے. میں نے بڑی سوچ اور بچار کے بعد یہ سوچا کہ کون کر سکتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں، جو ہوتا ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک اپنے آپ کو بتایا کہ چلو جو کر سکتا ہے تو پھر یہ کر سکتا ہے، اور تو کوئی اثر ہے ہی نہیں. تو میں ان سے صرف اپنی دل کی بھڑاس نکالنے گیا، وینٹ آؤٹ کرنے گیا، اور میں ان کو کہنے گیا کہ آپ کو رول ادا کرنا پڑے. یہ نہ خدا نہ خاصہ مورخ لکھے کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا یا پاکستان بکھر رہا تھا، عمران خان صاحب کو وعدہ کھائے گا، مجھے نہیں وعدہ کھاتا. مجھے بالکل یہ، اگر پاکستان کو ٹوٹتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو دے دو، توڑو نہیں. میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو جاتا ہے تو توڑ دو، نہیں، میں اس میں بالکل نہیں ہوں. لیکن یہ معاملے کہیں اور طے ہو رہے ہیں، یہ میری پہنچ سے بہت دور ہے. تو ڈاکٹر علوی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ ایک کچے دھاگے سے پاکستان جو آئین ہے وہ ہے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا. آپ فیڈریشن کے صدر ہیں. مورخ یہ لکھے گا کہ جب پاکستان کی تباہی نازل ہو رہی تھی تو ڈاکٹر عارف علوی سے اسکول کا صدر تھا. چاہے آدمی سنتا نہیں سنتے، کوئی عزت کرتا نہیں کرتا، آپ چھلانگ لگائیں اور معاملے کو رفع دفع کرائیں، اور کسی طریقے سے ان کے درمیان میں کوئی معاملہ فہمی کریں تاکہ ہم آگے چل سکیں. میں کوئی اہم حقوق کی جنت میں نہیں رہتا ہوں، مجھے ریالٹیز کا پتہ ہے. میں یہاں لیڈروں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے. پتہ نہیں کس کو خوشی ہوگی اگر خدا نہ خاصہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو کون اس سے خوش ہوگا، کیا حاصل کریں گے وہ، اور کون سی وہ جہاد کریں گے اس کے بعد. پتہ نہیں ہے ویسے کو شوق آ گیا کسی کو کہ جی میں نے جو ہے بہت بڑا لیڈر بننا ہے. عمران خان صاحب کے اس کے اوپر کوئی میرا بھی کام بن جائے گا جی، بے نظیر کا بڑا کام بن گیا جی، فلانے کا میں نام بہت سارے لے سکتا ہوں، لیکن اس سے پھر بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اگر کوئی اس طرح کا شوق ہے کوئک فکس کا کہ ایک جلدی کام ہو جائے گا، عمران خان صاحب قربانی دیں گے اور ہم اس کے کیپٹلائز کریں گے، تو یہ گیم جو ہے نا پھر آپ دیکھیں گے ہوتا کیا کیا ہے. اس میں سب سے بہتر تو یہ تھا، لیکن میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میرا ایشو نہیں ہے. اب اس سارے اس کے اندر میں نواز شریف صاحب کو کبھی کبھار انڈائریکٹلی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو میرا خیال ہے جتنی سخت میں نے باتیں کی ہیں تصور بھی نہیں آ سکتی. باقی سیاسی جماعتوں کو یہ فیسینیشن آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے. میری آنکھوں میں پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں نہیں جچتی. جس بندے نے نظریات دیکھے ہوئے ہوں اور جس کے پیشن نظریہ ہو، وہ یہ سیاسی جماعت اس خاطر میں نہیں آتی. جن سے پوچھا جائے کہ شیخ صاحب دوزخ میں جاؤ گے جنت میں، تو وہ کہتے ہیں جہاں 4 آنے کا فائدہ ہوگا. یہ ان کو وہ سیاست چاہیے کہ جہاں 4 آنے کا فائدہ. حفیظ اللہ نیازی کو نہیں چاہیے. میں تو قبر کے سر پہ کھڑا ہوں، مجھے 4-5 سال 1 سال 2 سال 6 مہینے بعد اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا. مجھ سے میرا حساب میرے ضمیر کے مطابق لیا جائے گا. یہ طریقہ کار نہیں ہوگا کہ جی کسی کو آپ دوزخ میں بھیجو کسی کو جنت میں. اور یہ اللہ میاں کے بنائے اصول میں بتاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے کے مطابق ہو رہی ہے، کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا جی مذہبی ٹچ، خان صاحب مذہبی ٹچ دے دو، مذہبی ٹچ آ جاتا ہے. میں مذہبی ٹچ کے لیے مذہبی نہیں بنا ہوا ہوں کہ مذہبی ٹچ دوں. یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں ووٹس لینے، مجھے ووٹ بھی نہیں لینے. دوسری بات یہ کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دی. میں کبھی کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دیتی. ہاں کو میرے ڈیئرسٹ وان ہوں، میرے بچے ہوں، میرے کو بہت گہرے دوست ہوں جو میرے سے انتہائی مخلص ہیں، ان کو میرے بارے میں کوئی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں غلط پتہ چلی ہے، اگر وہ مجھے پوچھیں کہ میں ایکسپلین کروں گا. آئی او دم ایکسپلینیشن.
ارے غیرے کو میں ایکسپلینیشن نہیں دیتا ہوں، نہ میں کسی کی فرسٹریشن کو جو ہے نا اس کا میں حساب کتاب رکھتا ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے سٹارٹ یہ کیا ہے کہ میرا بڑا ایک بہت ایسا رشتہ جو اللہ میر بنایا ہے، میرے ہاتھ سے کبھی کسی کی عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، جو سیاست ہے، اس کو کرٹیسائز کرنا، سخت کرنا طریقے سے کرنا، نرم طریقے سے، اس کو علیحدہ رکھیں. یہ ویسے مورونس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ جاہلوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو علیحدہ رکھیں. لیکن میں کسی اپنی فیملی کو ان کو ڈیگریڈ کروں پبلک میں ان کی عزت کو پامال کروں، ان کی عزت کو انڈرمائن کروں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی عزت میری عزت ہے. میں اس عزت کو، مجھے پتہ ہے کہ چاہے میرے درمیان میں 7 سمندر بھی حائل ہو گئے تعلقات میں، اس کے باوجود ان کی عزت میری عزت ہے. میں جہاں بھی ان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ یہ اپنا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت سے کھیلے تو مجھے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی عزت کو رول دے اپنی باتوں سے، اپنی باتیں کر کے، مجھے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آپشن، یہ سہولت ان کی اپنی ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو دی ہوئی ہے. باقی مجھے اس سے بھی زیادہ پتہ ہے، عمران خان صاحب کو تو یہ بھی کہا گیا اور انہی لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ حسان خان عمران خان صاحب کے پاس حفیظ اللہ نیازی نے مسلم نون کا بندہ چھوڑا ہوا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ باتیں کہہ چکے ہیں. پھر آپ جو ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ کس اس سے گزری ہے اور کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جو تھے، جو بونو کنٹینشنز تھے، وہ ایسے بھول جاتے ہیں، کیونکہ آخر میں شیخ صاحب دوزخ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جتنے 4 آنے کا فائدہ ہے. میرا کوئی سیاست میں ویسٹ انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تک مزدوری کی ہے اور کمایا کھایا ہے. جتنا میرا ضرورت ہے اللہ نے پوری زندگی مجھے اس سے زیادہ دی ہے. جتنے میرے اخراجات ہیں، جتنے میری ضرورت ہے، اور جتنی میری جو سہولت کی لائف گزری ہے 71 سال، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میں اللہ سے کیا مانگ سکتا ہوں. باقی اگر کوئی مجھے یہ پوچھے کہ میرا اس ساری صورتحال میں جو عمران خان صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا جو سوالات ہوتے ہیں کہ جی بات چیت چل رہی یہ نہیں چل رہی، میرے ایک اپنا امپریشن ہے جو میں بے شمار لوگوں سے ملتا جلتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں اور اسی کام کے دیکھتا ہوں کہ کسی طریقے، اور میرے کالم میں گواہ ہیں پچھلے کئی مہینوں کے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی آپس میں معاملہ کر لیں. میں تو حمایت کروں بار بار اس حالہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے تو چاہنے والے مجھ سے ناراض ہیں، نالائق کہ یہ اس نے کون سی اختیار کی ہوئی ہے، یہ کون سا سبق پڑھا رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، اور یہ بات حتمی ہے، اور یہ بات میرے لیے خطرناک ہے، یہ بات پاکستان کے لیے خوفناک ہے. اب یہ بات سن لیں، یہ ویلاگ آخری فکر ہے. اسٹیبلشمنٹ کے دور پرے کسی کونے میں ابھی تک کوئی خواہش نہیں ہے عمران صاحب کے بات کرنے کی یا اس کو کچھ سجیسٹ کرنے کی. باقی درمیان کے لوگ بیچارے جو کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا میرے جیسوں کی. اسٹیبلشمنٹ جو اصل فریق ہے، عمران خان جو فریق 2 ہے، فریق اول اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے اس بارے میں رتی برابر نہیں سوچا کہ عمران خان صاحب سے کو کوئی ریلیف دینی ہے یا بات کرنی ہے یا معاملہ فہمی کرنی ہے یا کوئی NRO دینا ہے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.